गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से महंगाई और बेरोजगारी ने पाकिस्तान की आवाम का जीना दोबर कर रखा है। सियासी अदम इस्तेहकाम और एडहॉक की बुनियादों पर मईशत को कायम रखने की वजह से मुआशरे में गुर्बत में इजाफा हो रहा है। हुकूमत की तरफ से कायम कदर प्राइस कंट्रोल सेंटर्स और दीगर इदारे बड़ी बड़ी मार्केटों में दुकानदारों की मनमानी कीमतों की वसूली के अमल को रोकने के लिए नाकाम रहे हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही है। मैं हूं बतूल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुस्ताखी माफ। आंटी क्या खरीदने आई हुई आप? आप बताओ क्या खरीदने आए? छूड़ी हम नहीं आए। नहीं इट्स ओके आप मुझे बता देना, कोई फायदा इसका है नहीं, 1 मिनट बात करना। इतना खास तो नहीं है, हम तो ये ले आए, ये तो बहुत महंगा है। ये महंगी चीजें यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है। इतना खास नहीं है, बस लेना है तो लेना है ले रहे हैं। तो यहाँ पे मत आए ना अगर इतना ज्यादा महंगा है तो सब चीज यही, हर जगह यही हाल है। आपका टाइम नहीं बचता यहाँ आने से? हम तो बस ये वांडरिंग करने भी आते हैं कि चलो संडे है कहीं हो के आए, बाहर से भी लेना इधर से भी ले रहे हैं बस। ठीक है, अगर ये बचत बाजार लगना बंद हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल से नहीं, पता नहीं मुझे, अब इतना तो मैंने बाहर नहीं घूमती हूँ ना, मैं तो बस थोड़ा कभी कभी निकलते हैं। बड़ा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का बचत बाजारों को लेके कि अगर बचत बाजार बंद भी हो जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और एक तबका ऐसा भी है कि अगर उनके 2-4 रुपए बच रहे हैं कुछ कमोडिटीज एट द सेम टाइम खरीदने से, तो उनके लिए भी ये बड़ी खुशाइंद बात है कि उनके पैसे बच रहे हैं। मगर कुछ लोगों का अगर टाइम भी सेव हो रहा है तो वो कहेंगे भाई टाइम सेव हो रहा है मगर पैसे नहीं बच रहे। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी रियलाइज करने की जरूरत है कि अगर आपका वक्त बच रहा है और आपके पैसे नहीं बच रहे हैं तो वक्त इटसेल्फ उसका बचना कितना ज्यादा अहम है, तो इसका मतलब है कि आपके पैसे ही बच रहे हैं। आप मुझे बताएं क्या खरीदने आई हुई है यहाँ पे? मैं शॉपिंग करने आई हूँ। शॉपिंग कम पैसों में हो गई आपकी? नहीं, कम में तो नहीं, इतनी महंगाई में कम तो नहीं हो सकती। आपका वक्त नहीं बचता यहाँ पे आके? नहीं। क्यों वक्त क्यों नहीं बचता? घर के करीब नहीं है ये? नहीं, दूर से आई हूँ। तो फिर करीब के बाजार में चली जाती? तो करीब में बस पंजाब जाना था। तो यहाँ पे सब चीजें उतनी महंगी मिल रही हैं आपको जितनी दूसरी मार्केट्स में? नहीं, ऐसे तो नहीं होता, सस्ती मिलती है तो इधर आते हैं। इधर थोड़ा फर्क पड़ता है, बड़ी मार्केट में चले जाओ तो सही नहीं मिलती। सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पे क्या है आने का? सबके आने का फायदा ये पहले से कम मिल जाती है। मार्केट में चले जाओ तो महंगी मिलती है, इधर आओ तो सही मिल जाती है। आप मुझे बताएं क्या फायदा है यहाँ पे आने का? बस एक ही फायदा है कि साथ ही है, एक ही फायदा है कि क्या फायदा है? हाँ साथ है तो आने जाने के पैसे बचते हैं। हाँ, बस आने जाने के पैसे बचते हैं। हाँ, मार्केट में जाओ तो फिर तो इतनी महंगी चीज मिलेगी, ये 400 का बैग खरीदा है तो नहीं मिलेगा, ये होता है इसी वजह। अगर ये बैग आप दूसरी मार्केट से खरीदती तो कितने का मिलता? तो कम से कम 700 का 500 का मिला। जरा महंगा ही होगा। महंगा है, अभी मुझे 400 का मिला है। सिर्फ 400 का मिल गया आपको, चलें मुबारक हो। इस महंगाई के दौर में अगर शहरियों के लिए कोई रिलीफ है तो वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाने वाले बचत बाजार हैं। बचत बाजार का कल्चर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के ममालिक में अपनाया गया। एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ अशिया मौजूद होती हैं जिनकी कीमत भी मुनासिब होती है। 1980 की दिहाई में पाकिस्तान में बचत बाजार के कल्चर को फरोग दिया गया। पब्लिक में एक अवेयरनेस पैदा हो गई है कि इन बाजारों में जाकर के चीजें कुछ रियायती मिल जाती हैं, एक छत के तले तमाम सामान मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि कराची के तमाम शॉपिंग सेंटर आपने देखे होंगे, पब्लिक की कंप्लेंट सुनने वाला उन शॉपिंग सेंटर्स में कोई नहीं होता। इन बचत बाजारों में कम से कम कंप्लेंट सुनी जाती है और उसके ऊपर कार्रवाई होती है। सस्ती मिल जाती है यहाँ से चीजें? हाँ, सही है, मुनासिब है। आपको लगता है बचत बाजार लगते रहने चाहिए, उसका लोगों को फायदा हो? लगते रहने चाहिए, जरूर फायदा है। अच्छा, तो आप रजाइयाँ खरीद रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं? देख ही रही हूँ, अभी तो मैंने कोई नहीं खरीदी, मुझे तो नहीं खरीदनी, मैं तो देख रही हूँ। तो कब से आती हैं और बचत बाजारों में? बहुत अरसा हो गया मैं तो आते हुए। सबसे बड़ा फायदा क्या है इस जगह का? आपका टाइम बचता है, आने जाने के पैसे बचते हैं या चीजें सस्ती मिलती हैं? और मतलब ये फायदा है कि करीब है, पैदल ही बंदे आ जाते हैं और अच्छा सस्ता भी है, सही है, नॉर्मल है बस। बचत बाजार का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और बचत बाजार पूरे मैं समझता हूँ ना सिर्फ कराची, सिंध और दूसरे शहरों में पाकिस्तान के लगते हैं, मगर अब ऐसा लगता है कि बचत बाजारों का कॉन्सेप्ट जो है वो जिस तरीके से पहले लगते थे और जो पब्लिक जाती थी, अगर आप आज भी देखें तो लातादाद लोग बचत बाजारों में जाते हैं, मगर बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती हैं। उसमें यह है कि जो कीमतें हैं वो उसको बचत के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हुए हैं तो उसको उस हिसाब से सारिफ जब मार्केट में जाता है तो उसको जो है उसी हिसाब से कीमतें मिलनी चाहिए, उसको अशिया मिलनी चाहिए। मगर होता यह है कि
ایک تو نہ صرف یہ کہ حکومت کے مقرر کردہ ریٹس پہ اشیاء دستیاب ہوتی ہیں بلکہ غیر معیاری اشیاء بھی. میں صرف بڑے بڑے بچت بازاروں کی بات کر رہا ہوں کہ ڈی ایچ اے کے بچت بازار میں ہم نے پی ایس کیو سی اے کی ٹیم کے ساتھ چھاپا مارا, وہاں چیک کی چیزیں تو لاتعداد اشیاء, خاص طور پہ خوردنی تیل زنگ آلودہ ڈبے تک وہاں پہ رکھے ہوئے تھے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے, جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں یا جو آرگنائزرس ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچت بازار, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اب دوسری کنٹریز میں رکھتے ہیں کہ منگل بازار ہے, جس کو خریداری کرنی وہ چلا جائے, مگر یہ ذہن میں نہ رکھ کے جائے کہ وہ بچت بازاروں میں جا رہا ہے. یا تو پھر جو ایڈمنسٹریٹرس ہیں یا جو جس کو آرگنائز کر رہے ہیں یا سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے, اس کا خاص طور پہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ مانیٹر کریں, اس کو چیک کریں کہ عوام کو وہ سہولتیں بچت بازاروں میں میسر ہیں یا نہیں ہیں. آنٹی کیا خریدنے آئی ہوئی ہیں یہاں پہ؟ میں ٹی شرٹ لینے آئی ہوں. سستی ملی ہے ٹی شرٹ؟ دیکھو ابھی یہاں پہ کیوں آتی ہیں؟ ویسے ہی آتے ہیں, نارمل مل جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے لگتے رہنے چاہیے بازار؟ اور کیوں نہیں؟ کوئی پرابلم بھی ہوتی ہے یہاں پہ؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں مہنگی مل رہی ہوں؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مہنگی نہیں ملتی, صحیح ملتی. کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بند ہی ہو جائیں بچت بازار کیونکہ چیزیں تو سبزیاں تو اتنی مہنگی مل رہی ہیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, صحیح ملتی ہے. یہ کہ غریبوں کے لیے خاص کر کے صحیح ہے, سب کے لیے صحیح ہے. ناظرین, اس وقت ہم لوگ بچت بازار کے اس پارٹ میں ہیں جہاں پہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہوتی ہیں جو باہر کے ممالک سے امپورٹ ہوتی ہیں اور وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں. غریبوں کے لیے وہ امداد آتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی مجھے یاد آ گیا کہ کبھی کبھی یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں امداد آتی ہے تاکہ ڈائریکٹلی غریبوں کو دی جائے, وہ بازاروں میں نہ آئے کیونکہ وہ فری امداد ہوتی ہے. مگر ہمارے ملک میں ایک طرح کی کرپشن یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ امداد جو باہر کے ممالک سے بھیجی جاتی ہے اس کو بازاروں میں دے دیا جاتا ہے اور پھر وہی غریب جن کے لیے وہ مفت بھیجی گئی ہوتی ہے ان کو وہ امداد خرید کے لینی پڑتی ہے. میرا خیال ہے یورپ میں جو بچت بازار کا کنسیپٹ آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو اشیاء ہیں وہ اس کی قیمتیں عام بازاروں کے مقابلے میں کم ہوں اور معیاری ہوں اور لوگوں کو آسانی سے دستیاب ہو سکیں. یہ 80 کی دہائی میں پاکستان میں یہ کنسیپٹ آیا اور سب سے پہلے اسلام آباد کی انتظامیہ نے وہاں اتوار بازار اور جمعہ بازار, اس زمانے میں جمعہ کو چھٹی ہوتی تھی, جمعہ بازار انٹروڈیوس کرائے. پھر کراچی میں یہ کنسیپٹ آیا اور شروع میں کراچی میں یہ کنسیپٹ خاصا کامیاب رہا. مجھے 80 اور 90 کی دہائی یاد ہے جب گلشن اقبال میں بہت بڑا جمعہ بازار لگا کرتا تھا اور لوگ بہت دور دور سے وہاں اشیاء خریدنے آتے تھے. ابتدائی طور پہ تو یہ جو گھر کی اشیاء ہے جس میں کھانے پینے کی اشیاء, سبزی, گوشت, دالیں, ان سے متعلق تھا. بعض میں اس میں ویرائٹی بڑھتی چلی گئی اور شہر کے سارے بازار جو ہے کی جو اشیاء ہے وہ وہاں منتقل ہو گئی, جس میں کپڑے سے لے کر کراکری تک اور میک اپ کے سامان تک. ایک زمانے میں کتابوں کے بڑے اچھے اسٹال ہوا کرتے تھے یہ جمعہ بازار کے اندر. سب سے بڑی بات یہ تھی اس زمانے میں کہ جو محکمہ سندھ کا سپلائی اور بیورو کا شعبہ تھا اس نے ایک کوشش کی تھی کہ اچھے معیار کی اشیاء جو ہے خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ سستے داموں ان بازاروں میں فراہم ہو سکے. اس کے لیے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ براہ راست ملوں سے جو ہے یہ اشیاء فراہم ہو تاکہ مڈل مین جو ہے وہ کمیشن نہ لے سکے. اس طرح دیہاتوں سے براہ راست سبزی جو ہے وہ پہنچے. یہی صورتحال گوشت اور دوسری مصنوعات میں ہو. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ بعد میں اس میں مڈل مین شامل ہوتے چلے گئے, کمیشن مافیا شامل ہوتی چلی گئی, اشیاء کا جو معیار ہے وہ گڑنے لگا اور قیمتیں ویسی ہی ہونے لگی جیسی باقی جگہوں پہ تھی. تو وہ جو 80 اور 90 کی دہائی کا کنسیپٹ تھا بچت بازاروں کا اب وہ تبدیل ہو گیا ہے میرے اپنے خیال میں, اور وہاں وہ عام بازاروں کی طرح وہ اشیاء دستیاب ہے. تو وہ جو ایک اٹریکشن تھی 80 اور 90 کی دہائی کی کہ لوگوں کے لیے کہ سستے پھل, سستی اشیاء, سستی مرغی, سستا گوشت وہاں دستیاب ہوگا, اب وہ بات بالکل نہیں رہی, بلکہ اور بے تحاشا قسم کی ویرائٹی آنے کی وجہ سے لوگوں کو خریداری میں تو آسانی ہو گئی کہ ان کے گھروں کے قریب
ایک بازار لگ گیا ہفتے میں جہاں سے بہت ساری چیزیں خرید لیں، مگر وہ جو مہنگائی کا توڑ تھا اور یہ مڈل مین کے کردار کے خاتمے کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، جس کے نتیجے میں اب لوگوں کے لیے وہ کوئی اٹریکشن نہیں رہا سوائے اس کے ایک نیا بازار بن گیا۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کراچی میں کہ سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے کمیشن لینا شروع کر دیا، بیوروکریسی نے اس میں کمیشن لینا شروع کر دیا، پولیس کا رول سامنے آ گیا، مڈل مین نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں اب مجھے بچت بازار بچت کے حوالے سے کوئی اہم نظر نہیں آتا۔ اس سلسلے میں حکومت سندھ نے 1980 میں بیورو آف سپلائی کے تحت بچت بازار لگانے کا اہتمام کیا۔ اس کے بانی اس وقت کے بیورو آف سپلائی کے ڈائریکٹر جنرل بریگیڈیئر قمر السلام تھے، جنہوں نے 2 جون 1980 کو اس کو حتمی شکل دی اور 3 اپریل 1981 کو کراچی میں پہلا بچت بازار گودھرا کے مقام پہ لگایا گیا۔ بھیا کیا لینے آئے ہوئے آپ؟ میں یہاں پہ میٹ وغیرہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ میتھس آپ دوسری مارکیٹ میں سے کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ یہ گھر کے قریب ہے نا، اس لیے ہم یہاں سے لے رہے ہیں۔ سستے بھی ملتے ہوں گے اویسلی؟ ابھی تو آئے ہیں، ابھی معلوم کر رہے ہیں کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی۔ تو بچت بازار کا سب سے بڑا فائدہ کیا آپ کے نزدیک؟ ظاہر بات ہے آج کل جس طرح مہنگائی چل رہی ہے تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ سستی سے سستی چیز مل جائے، ہو سکتا ہے اچھی چیز مل جائے کم پیسہ۔ اور یہاں پہ میں یہ ڈسکس کرتی چلوں کہ اگر فار ایگزامپل یہ میتھس میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کلر کمبینیشنز کوالٹی یہ واقعی ریلائبل ہوتی ہے اور اس قابل ہوتے ہیں کہ انہیں استعمال کیا جا سکے۔ ویسے میں مارکیٹنگ نہیں کر رہی ہوں اس بازار کی، لیکن صرف آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں کہ کوالٹی غلط اور خراب نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو آنا چاہیے، ایون کہ ہر طبقے پہ آنا چاہیے۔ اور جو ڈیفینس کا سنڈے مارکیٹ ہے وہاں پہ بالخصوص آپ کو ماڈل سے لے کے ٹی وی اینکر سے لے کے ہر طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے شاپنگ کرتے ہوئے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ وہاں سے شاپنگ نہیں کرتا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ میں ان لوگوں کی ضرورت کی کون سی اشیاء ہوتی ہیں جو ان کو اچھے داموں مل بھی جاتی ہیں، ویسے عام طور پہ وہ فری ملنے چاہیے۔ جی اماں آپ کیا لینے آئی ہیں یہاں پہ؟ بیٹا کپڑے لینے آئے ہیں، پرانے لتے۔ تو پرانے لتے مل رہے ہیں آپ کو کم پیسوں میں؟ نہیں ابھی ڈھونڈ رہے ہیں، ابھی مل پہ آتی کیوں ہے؟ ابھی آتی ہوں یہ ڈھونڈنے، کپڑے پرانے لتے مل جائیں گے چھوٹے بڑے بچوں کے لیے، اور غریب لوگ ہیں آخر کچھ تو کرنا ہے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے کہ لنڈا بازار میں جو قیمتیں وہ بھی بڑھ جائیں؟ ہاں تو پتہ نہیں، بڑی ہوئی ہوتی ہے، ہم تو کبھی کبھی آتے ہیں 7-6 مہینے بعد۔ سردی جیسے اب یہ چھوٹے بچوں کے لیے لینا ہے، کچھ کرنا ہے، اس لیے آتے ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ یا لنڈا بازار ہے پاکستان میں، وہ جتنے بھی ہفتہ وار بازار لگتے ہیں ان سب کا حصہ ہوتے ہیں اور ان میں خریداری زیادہ ہوتی ہے۔ ایٹ لیسٹ اگر میں اپنی آبزرویشن آپ کو بتاؤں تو وہاں پہ لوگ زیادہ آتے ہیں، وہاں پہ ضرورت کی تمام چیزیں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے وہاں مختلف کموڈیٹیز ہوتی ہیں۔ اور بڑے دکھ کی بات ہے کہ اگر پرائس ہائیک ہو رہی ہے تو اب لنڈا بازار کی قیمتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اکانومی پہ کوئی خاص اثر تو نہیں ڈال سکتے، لیکن یہ کہ غریب آدمی کے لیے جو ہے اس جگہ پہ آ کر کے کچھ نہ کچھ رعایت ملتی ہے، وہ 2 پیسے سیو کر کے جاتا ہے۔ معیشت کا جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ کنزیومرز کے اوپر پڑتا ہے اور اس ظاہر ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے تمام اشیاء کی قیمتیں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور ملک کی معیشت اگر بہتر نہ ہو تو اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے صارفین پہ پڑتا ہے، جس کا خمیازہ صرف اور صرف صارفین ہی بھگتتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کو سہارا دینے کے لیے صارفین اپنا ایک اہم رول ادا کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ بائنگ نہ کریں، وہ اگر کوئی خریداری نہ کریں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کا جو معیشت ہے وہ کچھ ڈاؤن ٹرینڈ کی طرف آ جاتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عام آدمی اور ریاست کے درمیان جو گیپ بڑھ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ زبحالی کا شکار ہے۔ عوام مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت مشکل سے زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کا ہر شعبہ مہنگائی سے متاثر ہو رہا ہے اور عوام کے پاس ریلیف کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، جس کے نتیجے میں عوام میں مایوسی بڑھ رہی ہے، خودکشی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں، جرائم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے اور بہت سارے اچھے ذہن ملک سے ہجرت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بدتر معاشی صورتحال کی وجہ سے
ان بچت بازاروں کے انعقاد کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو ان کے گھروں کے قریب اشیاء خوردونوش اور ضروری استعمال کی چیزیں فراہم کی جا سکیں۔ اس کے علاوہ شہروں میں ٹھیلے اور پتھارے لگانے والے لوگ جن کے لیے کرائے کی دکانوں کا حصول ناممکن تھا، انہیں باعزت روزگار فراہم کیا جا سکے۔ ایک چیز تو یہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ٹھیلے پتھارے لگاتے ہیں سڑکوں پہ کنارے فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کر کے، ان لوگوں کو اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ دکان کرائے پہ لے سکیں یا خرید سکیں۔ یہاں آتے ہیں، ایک معمولی سا نومینل سا کرایہ 50 روپے ٹیبل کا کرایہ دیتے ہیں، جس میں لائٹ شامیانہ ہر چیز شامل ہوتی ہے۔ آتے ہیں صبح اپنا کاروبار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ویک ڈیز میں یہ بازار پوری کراچی میں لگ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، دوسرے یہ کہ کنزیومر جو آتا ہے اس کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ یار ہم ایک بڑے شاپنگ سینٹر میں جائیں گے، وہاں چیزیں مہنگی ملیں گی، اور نیچرلی ایسا ہے کیونکہ ان کے ایکسپینسز زیادہ ہیں، یہاں پہ کوئی اوور ہیڈ ایکسپینسز نہیں ہے، تو یہاں پہ رعایتی چیزیں ملتی ہیں۔ بھائی کیا خرید رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم، شاپنگ کر رہے ہیں۔ یہاں سے کیوں شاپنگ کرتے ہیں؟ کیوں شاپنگ اچھی ہوتی ہے، شاپنگ کم قیمت میں ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور باقی تقریباً کتنی کم قیمت ہوتی ہے؟ مطلب یہی کہ 300-400 روپے میں ہو جاتی ہے شاپنگ، اس میں مطلب شوزوں میں خاص طور پہ۔ اچھا، شوز سستے ملتے ہیں۔ بھیا آپ مجھے بتائیں، آپ بھی جوتے خرید رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، جی ہاں شوز لینے آئے میں۔ آپ تو اتنے اسٹائلش ہیں، آپ کا سارا جو اسٹائل ہے وہ بچت بازاروں سے پورا ہو جاتا ہے؟ نہیں، بجٹ بازار نہیں ہے، ادھر بھی زیادہ ایکسپینسو ہے یہ۔ جی آپ مہنگے جوتے بیچ رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے ان کو بولا مہنگے کرو، نہیں تو پہلے لنڈا آتا تھا سستے ادھر ملتے تھے، ابھی سستے نہیں ملتے ابھی مہنگے ملتے ہیں، کرانے پڑتے ہیں، ابھی پٹھان ہوشیار ہو گئے ہیں۔ جی ہاں۔ کس طرح کے جوتے آپ کو سب سے اچھے اور سستے مل جاتے ہیں؟ بس یہ سنیکر ٹائپ یہ زیادہ اچھے ہیں۔ اور یہ آپ 1 روپے نہیں، کافی فرق ہے باجی۔ تو ابھی تک 1-2 روپے کا فرق دیکھا؟ یہاں پہ بیر پیاز 60 روپے کلو بک رہی ہے، یہاں پہ 40 روپے کلو بک رہی ہے۔ دکاندار بتا رہے ہیں 15-15 20-20 روپے کا فرق، اور جو صارفین ہے وہ بھی 1 روپے کا فرق بتا رہے ہیں، 1-2 روپے کا، اور جو لسٹ میں نے دیکھی ہے اس میں بھی 1-2 روپے کا فرق ہی ہے۔ کہ ٹھیک ہے، اگر 1-1 روپے کا ڈفرنس بھی ہے تو آپ مت آئیں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اس سے فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہے آپ مت آئیں، لیکن آپ اگر ایک وقت میں زیادہ کموڈیٹیز خریدیں گے، اور اگر آپ نے 50 چیزیں خریدی ہیں اور آپ کا 1-1 روپے بچ رہا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے 50 روپے بچ رہے ہیں، اور اگر وہ بازار آپ کے گھر کے قریب ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے آنے جانے کا کرایہ بچ رہا ہے۔ تو اوور آل اگر ہم جنرلائز کر کے بچت بازاروں کا امیج دیکھیں تو وہ بچت بازار تو ہیں، اب پیسے تو بچ رہے ہیں، اب اگر عوام اس سے بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہی تو پھر اب کیا کرے حکومت ان بیچاروں کے لیے۔ بابا آپ خرید